बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको अपने ज़मान में रखे, आप सबको सेहत और सलामती अता करे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से ठीक ठाक हूँ और आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हो चुकी हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो है पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। लेकिन उससे पहले कि मैं इस मौजू पे आ जाऊँ, आप लोगों से एक मेरी दिली दरख्वास्त है और दिली ख्वाहिश है और दिली रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक्स भी करें, शेयर्स भी करें और अपनी कमेंट से मुझे आगाह भी कर दीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किया उनसे दरख्वास्त है कि अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल मेरे ब्लॉग से देखें और उसको आप सब्सक्राइब भी करें। आज जुमेरात है और कल का जो दिन था टीवी में मैंने देखा DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि उन्होंने जो बताया उनकी तरफ से कि 4 दिन से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। हमारे पुलिस के ऊपर उन्होंने हमला किया, हमारे फ़ौज के ऊपर हमला किया और हमारे सिविलियंस के ऊपर भी हमला किया। तो ये सारा जो खराबी था वो फतना अल-खवारिज यानी हिंदुस्तान का जो किराए का कातिल है, जो अफ़गानियों को उन्होंने किराए का कातिल बनाया है, वो वहाँ से अफ़गानिस्तान से वो लोग आते और पाकिस्तान के औलाद ख़राब करने के लिए किसी भी किस्म का दहशतगर्दी से युद्ध नहीं करते। जो DGISPR था उन्होंने जो तफसील से बताया है वाकई बहुत ही अफसोसनाक थे। हम तो यहाँ पे अमेरिका में खुसूसन मैं अपने बारे में कहती हूँ कि मैं तो सारा दिन TV के अखबार न्यूज़ वगैरह देखते रहती हूँ और इस कदर परेशानी होती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं वहाँ पाकिस्तान में हूँ और मैं भी उनमें से शामिल हूँ। मैं ये जो हमले हो रहे हैं, जो हमारे पुलिस के ऊपर हमला किया गया, नंबर्स काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बताया, शायद मेरे ख्याल में कि उन्होंने कहा 42 जो पुलिस और जो हमारे आर्मी के जो जवान थे वो शहीद हो गया। और जो फतना अल-खवारिज हिंदुस्तान का जो किराए के कातिल है वो भी मारे गए और उनको भी जहन्नम वासिल कर दिया गया है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर का पाकिस्तान में, ये कैसा ठीक होगा? सबके लिए सबके पास सवाल है और ये सारा कुछ हिंदुस्तान के ज़रिए हो रहा है, अफ़गानिस्तान से करवा रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब इंडिया ने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, जो उन्होंने शिकस्त फाश कहा गया और पाकिस्तान को दिखाया कि पाकिस्तान का जो आर्मी है ना वो दुनिया में टॉप नंबर्स पे आते हैं। लेकिन हिंदुस्तान क्योंकि एक शिकस्त खुर्दा मुल्क है और उसको आर्मी के साथ तो मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या करते हैं कि अफ़गानियों को जो किराए के कातिल हैं उनको पैसा दे के अफ़गानियों को यूज़ करते हैं और फिर आके वो अफ़गानिस्तान से आके फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहा है, मतलब अफ़गानियों को, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ मिलता है, एक तो पेशावर का जो बॉर्डर है और दूसरे हमारे कोयटा का, तो दोनों तरफ से जो बलूचों का वो किराए के कातिल बना रहे हैं आके हमारे मुख्तलिफ अजला में बलूचिस्तान के अंदर और जो बलूचिस्तान के जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर हमला करते हैं। अभी DGISPR जो कल बता रहा था कि जो पुलिस वाले थे, जो आर्मी थे, वो सब बलूची थे। तो अगर ये लोग कहते हैं कि वो हमारा हुकूक नहीं मिलता बलूचों को, आज तक हम किसी ने नहीं पूछा, लेकिन ये जो आर्मी है, ये जो पुलिस है, वो सब आपका है। तो इस्लाम तो इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा। वैसे भी तो इस्लाम में तो ये नहीं कहा गया है कि आप एक दूसरे को कत्ल करो, लेकिन ये जो हिंदुस्तान करवा रहा है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इस एक हद तक कामयाब हो चुका है, क्योंकि उसको तो जंगी माज में तो शिकस्त फाश खा गया, लेकिन दहशतगर्दी मुझे लगता है कि अफ़गानी को भी यूज़ कर रहा है और हमारा जो बलूच बरादर है वो उनको भी पैसा दे के उनको यूज़ कर रहा है ताकि पाकिस्तान में अमन अमान जो है ना उसको ख़राब करे। तो DGISPR ने बड़ा तफसील से बताया, वो भी बहुत परेशान थे, हम सब देख रहे थे, खुसूसन मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कि क्या हो रहा है, किससे ठीक होगा। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए। अगर पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं होता तो पाकिस्तान में अमन अमान कैसे आएगा? पाकिस्तान में जो इकॉनमी कैसे ठीक होगा? बाहर मुल्कों से लोग कैसे आएंगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे? ये सारा दारोमदार जो है ना, अगर आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, अगर अमन अमान नहीं है, तो कौन आएगा बाहर से और यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? और बाहर से तो छोड़े,
اپنا جو ہمارے تاجر برادران ہیں اور ہمارا جو سرمایہ دار ہے وہ کیسے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے. تو یہ جو سچویشن ہے پاکستان امن امان کا، یہ بہت ہی زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہا ہے. ہمارے فوج جوان روزانہ جو ایک انٹیلیجنس بیس کا آپریشن ہوتا ہے اپنی جان دے دیتے ہیں اور ان خوارج کو بھی جہنم وصول کرتے ہیں. یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، مسلمان کہنے کے قابل بھی نہیں ہے. میں ان کو پتہ کیا کہتی ہوں؟ میں ان کو کہتی ہوں کرائے کے ٹٹو. یہ ہندوستان کا کرائے کے قاتل اور کرائے کے ٹٹو ہیں. فتنہ خورش تو ہیں لیکن میرے نظر میں یہ کرائے کے لوگ ہیں کیونکہ پیسہ لیتے ہیں. افغانی تو پیسے کے پیچھے مرتے ہیں. ان کو یہ بھی توکے کہ جو پاکستان میں جو افغانی غیر قانونی تھے پاکستانی ان کو لات مار کے نکال دیا. ابھی ڈی جی آئی اسپیئر کل بتا رہا تھا اس بات پہ کہ یہ ایک سوال ہے کہ کون کروا رہا ہے، اور ہمارے سامنے ایک بات کی کھلا واضح ہے کہ ہندوستان کروا رہا ہے. ایک اور چیز بات یہ جو ہو گیا جو ہمارے فتنہ الخوارج اور یہ جو افغانستان اور یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اور ہندوستان اس میں وہ سب سے وہی کروا رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ پاکستان کے اندر بھی حالات ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کے حالات دیکھیں کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ جب جرم کرتے ہیں تو کھلے عام کرتے ہیں، ان کا کوئی قانون سے ڈر نہیں ہے. اگر ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ جو فتنہ الخوارج ہے، لیکن ہمارے جو اپنے پاکستانی ہیں وہاں پہ کیسے روزانہ کچھ نہ کچھ جرائم ضرور ہوتا ہے، اور جو جرائم ہوتا ہے وہ ہائی لیول کے بھی ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں جو لو کلاس ہے وہ بھی جرم کرتے ہیں، جو مڈل کلاس ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور جو ہائی کلاس ہے وہ بھی کرتے ہیں. میں جو بچپن میں سوچتی تھی کہ مطلب یہ میرا سوچ تھا کہ پاکستان میں جو جرائم ہوتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتہ قانون کے بارے میں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. میں جرم کرتا ہوں، میں پکڑ بھی جاتا ہوں اور مجھے سزا بھی ہوگا. میرے فیملی میں تنہا نہیں اکیلا نہیں ہوگا. میرے بیوی اگر شادی شدہ ہوگا، میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ وہ بھی اس میں پس جائیں گے. لیکن ابھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ مجھے پتہ چلا کہ نہیں، میرے سوچ غلط تھا. صرف جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ کلاس ہوتے ہیں وہ جرم نہیں کرتے. ہمارے مڈل کلاس بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہائی کلاس جو ہمارے سرمایہ دار لوگ ہیں ان کے بچے بھی کھلے عام کرتے بغیر ڈر کے کرتے ہیں. اس دن میرے پاس نمبر تھا کہ جو ہائی پروفائل کا جو کیسز ہو رہا ہے اور جو جرائم ہو رہا ہے پاکستان میں کتنا زیادہ ہے. اور میں نے اپنی نوٹ بک میں لکھ دیا تھا کہ کیسے لوگ اپنی طرز سے کیسے جرائم کرتے ہیں. ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم نواز جو ہے نا، جو چیف منسٹر پنجاب ہے، وہ تو اپنی کوشش سے چاہتا ہے کہ پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں ایک صاف ستھرا پنجاب، اور ایک صحت کے لیے بھی وہ کوشش کر رہا ہے، تعلیم کے لیے بھی سب کچھ کے لیے کوشش کر رہا ہے. لیکن وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ موتروی بھی بنا رہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے دور میں موتروی صاحب ان کے گورنمنٹ میں بن گیا تھا. لیکن مریم نواز ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے گجروالا کا بھی جو ہائی وے کہہ دے یا موتروی کے انہوں نے افتتاح کر دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو اگر ہائی وے بن رہا ہے یا موترویز بن رہا ہے، اس میں اگر وہاں پہ اگر سیفٹی نہیں تو اسے فائدہ کیا ہے؟ اگر وہاں پہ سیفٹی نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ اگر میں موترویز میں چل رہی ہوں، میں جا رہی ہوں اپنی بچوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ، اگر کوئی ڈاکو مجھے آ کے روکے گا تو اس مطابق میں کیا کروں جو مجھے کوئی وہ نہیں دے رہا، اس وہاں پہ امن امان خراب ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ایک کیس ہوا تھا، ایک خاتون نے اپنی 2 بچوں کے ساتھ لاہور سے آ رہی تھی گجرانوالہ اور سیالکوٹ کے موتروی پہ، جو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا. تو وہ جو ہائی وے ہمارے لیے کچھ کام نہیں کرتا. سب سے پہلے ہمارے ملک میں امن و امان اور لا اینڈ آرڈر کا سچویشن اچھا ہونا چاہیے، جو میں اپنے آپ کو سیف سمجھوں. میں جب میں گھر سے نکلوں تو مجھے یہ پتہ چلے کہ نہیں، میں جو جس راستے پہ میں جا رہی ہوں میں سیف ہوں، یا میں اکیلے جا رہی ہوں، یا میں اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی ہوں، یا میں اسلام آباد میں جا رہی ہوں، یا میں لاہور جا رہی ہوں. مجھے جو مترویز ہے نا میں اس میں سیف ہوں گی. اس مترویز سے کیا فائدہ جب آپ سیف نہیں ہو، آپ کا بچے سیف نہیں ہوگا، آپ کا مال جان سیف نہیں ہوگا. جو میں نے آپ سے کہا نا کہ کچھ دن پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ پاکستان میں جو ہائی پروفائل جرائم ہوتا ہے وہ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا
کہ ایک کیس تھا، وہ تھا شازیب خان، جو ایک سرمایہ دار کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا تھا، اس کا نام تھا شارق جتوئی، وہ بھی ہائی پروفائل میں تھا. اس کا کیا بنا کہ وہ بالآخر جیسا بھی تھا، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جا رہی ہوں، وہ چھوٹ گیا، ختم ہو گیا اس کا جتنے بھی جیل میں تھا. پھر اس کے بعد ایک اور جو کیس آیا تھا یہی مترویز جو تھا، جس کے ساتھ خاتون کے ساتھ ہوا. پھر ایک اور ہائی پروفائل جو کیس تھا وہ تھا نور مقدم کا. اچھا، یہ جو جتنی میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ایک جو تھا جو جس خاتون کے ساتھ ہوا تھا، وہ ایک لو کلاس کا جو 2 لوگ تھے، جو ڈاکو تھے، جو رہزن تھے، انہوں نے ساتھ کیا تھا. باقی جو ہائی پروفائل ہے اس میں سے کافی جو پیسہ دار والے ہیں، جو ہمارے ہائی کلاس کے لوگ ہیں نا، اس میں شامل ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ شارق جتوئی کا، اور اس کے بعد یہ نور مقدم کا. اس کے بعد نور مقدم کے بعد جو ایک جرنلسٹ ہے، جو سینئر جرنلسٹ، اس کا نام تھا ایاز میر، اس کے بیٹے نے جو اپنی بیوی کے ساتھ قتل کر دیا. اور پھر بیچ میں پھر ایسے بھی لوگ آتے ہیں نا جو مڈل کلاس کے بھی. پچھلے دنوں جو ایک سرگودا میں جو بچی کے ساتھ واقعہ ہوا، جس کو پولیس نے انکاؤنٹر بھی کر دیا، وہ ظاہری باتیں ہم سمجھ وہ ان کے یہ ہے رائے ہے کہ وہ ان کے ساتھیوں نے اس کو چھڑانے کے لائے تھے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ انکاؤنٹر ہو چکا، اور اچھا ہو گیا. سب کے لیے وہ ہونا چاہیے کہ سبق ہونا چاہیے، تاکہ پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے اور دل کھول کے جرم کرتے ہیں. کسی نہ قانون سے ڈر ہے، نہ عدالتوں سے ڈر ہے، نہ پولیس سے ڈر ہے. نہیں، جنہوں نے جرم کرنا ہے وہ جرم کر لیتے ہیں. ابھی دیکھیں نا کہ ابھی 5 دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے لاہور میں، اور ہمارے پاکستان میں جو فارنرز ہیں، جو باہر سے لوگ آتے ہیں پاکستان میں، وہ بھی محفوظ نہیں ہے. میں آپ کو شاید پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. یہ جو اس اقدار کا جو نواسہ ہے، جو اس کا نام رضا ڈار ہے، اس نے جو ایک کارنامہ کیا، کتنی شرم کی بات ہے. ہم دنیا کے کیا دکھائیں گے؟ ابھی ہمارے اتنی اچھے دنیا میں جو پاکستان نے لیڈ کیا تھا، ایران جنگ، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جو انہوں نے ایک امن کا جو معاہدہ تھا، پاکستان کے نام روشن ہو گیا. جو ہم نے انڈیا کو شکست دے دیا، وہ بھی ماشاءاللہ دنیا سارا جانتا ہے، اور دنیا نے مان لیا کہ پاکستان کا جو آرمی ہے نا وہ ٹاپ میں ہے. لیکن یہ جو ابھی ہوا ہے، یہ کیا امپریشن پڑے گا دنیا میں؟ اور یہ اتنی گہرا انہوں نے جرم کیا ہے کہ روزانہ ہمیں نہ کوئی معلومات سامنے آ جاتا ہے. اب یہ باہر کے لوگ بھی اب پاکستان میں آ کے وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. ہم تو ویسے بھی ہمارے عام پاکستانی محفوظ نہیں ہیں، لیکن باہر سے لوگوں کا بھی یہ حال ہے. لوگ کیسے انویسٹ کریں گے پاکستان میں؟ کتنی بہت بڑی بدنامی ہوا. اور یہ کس نے کیا ہے؟ جو حکومت میں ہے. آپ کا حکومت مسلم لیگ ہے، میرے حکومت مسلم لیگ ہے، لیکن ہم تنقید کر سکتے ہیں نا. اور ہمارا تنقید جو ہے نا وہ مثبت تنقید ہے، وہ پازیٹیو ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کیوں اس طرح ہو گیا؟ مریم نواز صاحبہ سارا دن رات کرتی ہے پنجاب کو ترقی دینے میں، پاک پنجاب، صاف پنجاب، میڈیکل کا، ایجوکیشن کا، موٹرویز کا، بہت کچھ کرتی ہے سارا دن. لیکن پھر کوئی نہ کوئی آ کے دنگ مارتا ہے. جس طرح وفاق ہے، ہمارا جو وفاق حکومت ہے، میاں شہباز شریف صاحب، وہ بھی دن رات مصروف ہے. ہمارا جو خارجہ پالیسی کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں. لیکن اس اقدار کا جو نواسہ تھا، اس نے کیا کیا؟ میں خود بذات خود شرم سے میرے میں کسی کی طرف نہیں دے سکوں گی. اگر کوئی میرے نیبرز میں، کیونکہ میں جہاں رہتی ہوں امریکہ میں، میرے نیبر سارے فارنرز ہیں، امریکن ہیں، اسپینش، اگر وہ میرے سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا تھا، میں ان کو کیا جواب دے دوں گی؟ میرے پاس تو جواب ہی نہیں ہے. جس طرح ان 2 لڑکیوں کے ساتھ کیا گیا ہے اور پورا دنیا نے دیکھ لیا، تو مجھے تو لگتا ہے کہ میرے پاس تو ان کی طرف دیکھنے کے بھی وہ نہیں ہے، چانس نہیں کہ میں ان کی طرف آ کے اوپر کر کے ان کی طرف دیکھوں، کیونکہ جس طرح ہو گیا ہے. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی تو بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن ہمارا داخلہ پالیسی کیا ہے؟ محسن نقوی ایز انٹیریئر منسٹر، ایز وزیر داخلہ، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ تو خارجہ پالیسی پہ مصروف ہے. ایک تو ان کا وزارت خارجہ داخلہ کا جو سیٹ ہے، اور دوسرا ہمارے کرکٹ کا جو چیئرمین ہے وہ بھی ہے. کرکٹ کا بیڑا بھی غرق ہو گیا ہے.
وہ دوبارہ وہ جو ایک مقام تھا پاکستان، وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والا نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو مقام تھا پاکستان کا، ہمارے اچھے کھلاڑیوں کا جو بہت جذبے کے ساتھ کھیلتے تھے، وہ بھی لگتا ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ محسن نقوی صاحب تو ٹائم نہیں دیتے، نہ محسن نقوی جو ہے نا، جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ سچویشن ہے وہ تو ہے نہیں ہے، وہ تو باہر ملکوں میں جا کے وہ خارجہ پالیسی کے اوپر وہ جا کے وہ لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر آتے ہیں۔ لیکن اس کا کام تو یہی ہے نا، جب آپ کے داخلی معاملات ٹھیک ہوں گے تو آپ پھر خارجی معاملات ٹھیک کر سکتے ہو۔ جب تک داخلی معاملات ٹھیک نہیں ہوگا، آپ جتنی بھی باہر ملکوں میں جاؤ، پاکستان کے بارے میں بتاؤ کہ پاکستان میں امن امان ہے، اب آ جاؤ انویسٹ کرو، کوئی نہیں مانے گا، وہ آپ کے پہلے داخلی جو مسائل اس کو دیکھے گا۔ اب محسن نقوی تو ہے نہیں ہے، اور ہمارے جو اس اقدار صاحب ہے نا، اس کی وجہ سے مطلب میں اس کو بلیم نہیں کرتی۔ دیکھیں ماں باپ جو ہوتے ہیں نا اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ کسی کی جرم میں شریک نہیں ہوتے جب تک وہ شریک نہیں ہے۔ اب اس اقدار کو ہم وہ تو نہیں کہیں گے نا کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن نام تو نہیں کہیں گے نا، انہیں کی فیملی کہیں گے۔ جب بچے خراب ہو جاتے ہیں اس میں ماں باپ کتنا کوشش کرتے ہیں، لیکن جب بچے باہر جاتے ہیں تو ماں باپ اس کو کھینچ کے تو نہیں لاتے نا۔ کوئی بچہ کوئی 10 سال کوئی 12 سال کا نہیں ہوتا، وہ کیا کرتا ہے باہر، ہمیں کیا پتہ۔ مجھے خود اپنی بچوں کا میں جتنا کر سکتی ہوں ان کو کنٹرول کر سکتی ہوں میں، لیکن جب باہر جاتے ہیں میں تو 24 گھنٹے کے پیچھے تو نہیں جاتی نا، وہ کیا کرتے۔ تو اسحاق صاحب کا بھی بیٹا اپنی جو اسحاق کا جو بیٹا ہے اور اس لڑکے کا جو باپ ہے، وہ کہاں جائے گا کہ کیا اس کو فالو کرے گا، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ لیکن نام تو آ گیا نا، پاکستان کے گورنر کا بھی نام آ گیا، پاکستان کے داخلی جو مسائل ہے وہ بھی نام آ گیا، اور ایک دو لڑکیاں فارن سے آ کے یہاں پہ جو ان کے ساتھ کچھ ہوا۔ میں تو سوچتی ہوں کہ محسن نقوی کو جانا ہی نہیں چاہیے داخلہ معاملات خارجی معاملات میں، وہ تو اقدار کرے گا۔ پہلے تو آپ یہاں کے جو ہمارے پولیس ہے، ہمارے سچویشن ہے امن امان کو، وہ تو ٹھیک کرو، پر جاؤ جہاں مرضی جاؤ، خارجہ پالیسی پہ لوگوں کا انڈر کانفیڈنس لے لو۔ لیکن یہاں پہ تو ہم پاکستانی کو تو وہ جان مال کے حفاظت تو یقینی بناؤ۔ کرکٹ کا بھی بیڑا غرق، وزارت داخلہ کا بھی بیڑا غرق، اور محسن نقوی تو ہے نہیں ہے، کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا۔ تو پھر حکومت کو چاہیے کہ محسن نقوی کو وزیر خارجہ بنائیں۔ اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس طرح کا ہے کوئی پلاننگ، مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ نا کہ اگر یہ معاملات ہیں تو پھر اس کو بنا لو تاکہ کوئی اور آ کے ٹیک اوور کرے اور داخلی معاملات کو ٹھیک کرے، امن امان کے ٹھیک کرے، ہمیں سیفٹی دے دے، تاکہ میں جب گھر سے نکلوں گی اور میری بہن گھر سے نکلے، آپ گھر سے نکلیں گے، آپ کو یہ شور ہونا چاہیے کہ میں جب جاؤں گی اور میں جب جاؤں گا تو صحیح سلامت واپس گھر آ جاؤں گا۔ افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ کہ کوئی بھی حکومت آ جائے، وہ جو عوام چاہتا ہے نا وہ ہوتا نہیں ہے۔ پتہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہمارے بیچ میں جو ہے نا کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں دنگ مارتے ہیں، اور یہ جو بلوچستان کے واقعات ہو رہا ہے نا، یہ ان کے داخلی لوگ بھی ان کے ساتھ مدد کرتے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی ان کو اپنے گھروں میں دہشت گرد جو ہوتے ہیں نا، ہندوستان کا کرائے کا ٹٹو، کرائے کے قاتل، ان کو بھی گھروں میں رکھتے ہیں۔ جب تک ان کے سپورٹ نہیں ہوگا وہ لوگ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ میرے اپنے ایک سوچ ہے نا کہ پاکستان میں پہلے جو ہمارے داخلی معاملات ہیں وہ ٹھیک ہونا چاہیے، پھر ہم خارجی معاملات پہ دھیان دے سکتے ہیں، پھر پاکستان میں انویسٹ ہوگا، پھر پاکستان ترقی کرے گا۔ تو دعا تو یہی ہوتا ہے دوستوں میرے عزیز ہم وطنوں، کہ پاکستان کا امن امان برقرار رہے، ہمارے فوج، جوان، پولیس، سویلینز خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں سارا دن وہ لوگ آپریشن میں مصروف ہوتے ہیں، جان بھی دیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں۔ لیکن یہ چیز ہے نا کہ جتنا بلوچستان کی حکومت گورنمنٹ وہ ایکٹیو ہے نا، یہ سہیل آفریدی جو ہے نا، بلکہ میں تو سہیل بزدار اس کو کہتی ہوں، میں یہ سہیل بزدار ذرا بھی نہیں کرتا، اس کو تو بس عمران خان کے پیچھے پڑا ہوا کہ عمران خان کیسے اس کے لیے کیا کروں، اس کے جیل سے کیسے نکال لوں میں۔ یہ خیبر پختونخوا پولیس فرنٹ لائن میں ہے، لیکن یہ جو سہیل آفریدی یہ تو اپنی مزے میں ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے نا، ٹٹو ہندوستان کے کرے کے قاتل، ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے۔ کیوں کریں بھائی؟ کل جو ہمارے ڈی جی ایس پی آر تو اس نے بتایا تھا، کیوں کریں گے ہم؟ دہشت گردوں سے کریں گے؟ ہمارے بچوں کو جو مارتے ہیں ان کو کریں، ہمارے بچوں کو جو قتل کرتے ہیں ان کو سب مذاکرات ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ میں بذات خود ایز اے پاکستانی نہیں چاہتی، بلکہ ان کو سبق سکھانا چاہیے،
ایک ایک کر کے ان کو قتل کرنا چاہیے، ان کو افغانستان میں پھینکنا چاہیے کہ جاؤ جو وہاں سے آ رہے ہیں نا ان کو سنبھالو۔ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، میرے ویڈیو کافی لمبا ہو گیا۔ اللہ کرے آپ سب کو یہ میرے ولاگ جو ہے نا، میرے جو اپنی سوچ آپ سب کو پسند آئے ہوئے۔ پھر ایک بار پھر آپ لوگوں سے درخواست ہے، اپنی بہن اپنی بیٹی کو آپ سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دوستوں کو میرے لنک دے دیجیے گا، اور اپنی کامنٹ میں مجھے آگاہ کر دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنے ہی، لیکن ایک نعرہ کے ساتھ جو ہمیشہ میں کہتی رہتی ہوں، اور وہ ہے نعرہ عاصم منیر صاحب، جو ہمیشہ کہتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ایک بار پھر زندہ باد۔